बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 नवंबर बुध का दिन है। तफसील से बहुत सी खबरें हैं और उसमें कुछ बड़ी अहम किस्म की खबरें भी आई हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी बैठक है, आज अपने फैसले खुद करने के लिए बहुत बड़ा पहला कदम है। तमाम जमातों के सरबराहों ने सर जोड़ दिए हैं और बनू में एक दफ़ा फिर ड्रोन हमले में शहादतें भी हुई। हालात पलटा खा रहे। तुर्की का वफ्द पाकिस्तान में इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए, ये बड़ी अहम खबर मैं आपको बताऊंगा और क्यों कर रहे हैं। अभी स्पीकर असेंबली के जरिए भी इमरान खान के करीबी साथियों से अहम राब्ते शुरू हुए और 27वीं तरमीम पर बड़ा अजीबो गरीब फील्ड मार्शल का नया हुक्म क्या आया। तरमीम में मजीद तरमीम क्या है, हंगामी काबीना फैसला की क्यों बुलाई गई है काबीना का इजलास, पार्लियामेंट में आज किसको बुलाया जा रहा है, और रात गए इस्लामाबाद में लाशों के ढेर पर ईवान सदर में पुरतकल्लफ शाइया, पूरी पलटून वहां पहुंची और इन्हें जनाजे पर क्यों नहीं जाने दिया गया दोनों भाइयों को, शरीफ खानदान। और इस्लामाबाद समेत पंजाब में जो सूरत हाल, रेड अलर्ट की 700 के करीब खतरनाक स्पॉट। तहरीक लबैक ने इस्लामाबाद के इस धमाके से लातलकी की है और इंडिया के बाद बांग्लादेश में भी ये मामला शुरू हुआ, पाकिस्तान में भी। और 26 नवंबर 9 मई डी चौक के मामले पर और यूट्यूब के जो डकी भाई का मामला, उसमें ये क्या लिंक निकला वो भी तफसील आपको बताता हूँ। मुस्लिम बरादरान ने हिंदुस्तान को, सऊदी अरब, कुवैत और इराक ने सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई शुरू कर दी। पाकिस्तान कहाँ गया। खैबर पख्तूनख्वा में तफसील से बात करें तो सबसे जो आज खूबसूरत बात थी, अपोजिशन, सारी सियासी क़यादत, यहाँ तक कि जो तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफिन हैं वो भी मौजूद थे और हुकूमत वहाँ ने गॉड ऑफ ऑनर सलामियाँ पेश कर रही थी। ये है वो जमहूरियत आज अमन जिरगे में जो नजर आ रही है कि तमाम सियासी जमातें वहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सोहेल अफरीदी के साथ बैठ के एक बड़े फैसले की तरफ जा रहे हैं। और ये इमरान खान का वो नजरिया है जिस पर ये सब मुत्तफिक हैं। खान ने देखे एस्टेब्लिशमेंट से क्या कहा, मुफाहमत करनी है, हमायत भी करेंगे। ये चैलेंजेस जो है रियासत के, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तैयार है, पॉलिसियां बनाने पर भी तैयार है कि मुल्क हमारा है। जो हालात अभी खतरनाक सतह पर जाने वाले हैं उसमें फौजी क़यादत और मौजूदा हुकूमत लेकिन मुफाहमत नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि मुकम्मल सरेंडर करें, लेट जाएं, आइन और कानून को जैसे हमने रोंद दिया इसी तरह इनको रोंद कर इनके ऊपर अपनी बालादस्ती इनके सरों पर नाफिज करें। ये तरीके इंसाफ छोड़कर जो मुफाहमत जाने वाले हैं वो तो इस मुफाहमत को मानते हैं। इमरान खान और तरीके इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं मान रही। देखिए, इमरान खान ने एक काम करना होता तो 9 अप्रैल को कर लेते जनरल बाजवा के साथ। जो इख्तलाफात पैदा, उसकी वजह क्या है आप वो बुनियादें देखें। जैसे कोरोना के दिनों में इमरान खान पाकिस्तान खोलना चाहता था, जनरल बाजवा कह रहा है बंद करो। इमरान खान कह रहा है हमें रूस से सस्ता तेल खरीदना है, जनरल बाजवा कह रहा है नहीं हमें यूक्रेन में हथियार भेजने हैं, उनकी मदद करनी है। इमरान खान कह रहा था हम यमन में सऊदी अरब की जंग में न्यूट्रल होना चाहते हैं, जनरल बाजवा कहता है नहीं हम वहाँ लड़ेंगे, हम किराए की बंदूकें बनना चाहते हैं। इमरान खान चाह रहा था अफगानिस्तान में अमन हो जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन हो, जनरल फैज को यहाँ रहने दो। जनरल बाजवा कहता नहीं, जनरल नदीम अंजुम आएगा, तहरीक इंसाफ को काबू करना है, ठिकाने लगाना है, फिक्स करना है। इमरान खान आज भी कह रहा है मुज़ाकरात जरूरी, ये कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। इमरान खान कह रहे हैं नेटो अमेरिका से सबक सीखो। तुर्की के मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्यों वो मुज़ाकरात के लिए मामलात है, लेकिन ये डॉलरों के चक्कर में अमरीकी जंगों का हिस्सा बन रहे हैं। आज भी वही हालात है। हुकूमत इस वक्त किसी की भी हो, ये कहते हैं नहीं चल सकती सिवाय शहबाज शरीफ जैसे बंदे की। इमरान खान आज इनकी ये तमाम बातें तस्लीम कर ले, शहबाज शरीफ की तरह काम करने को तैयार हो जाए, ये सारे मामला उसी पर ख़त्म हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, जैसे इनको हुकूमत दी इनको मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान ये नहीं मानता, वो नहीं तस्लीम करता। ये आगे से फिर ताकत के जरिए मनवाने की कोशिश करते हैं और इमरान खान आगे से कहता है यजीद की बैत नहीं करूँगा। अब सारा मामला ये है और इस सारे खेल में पाकिस्तान को तहस नहस किया जा रहा है, ऐसी की तैसी कर दी जा रही। मुआशी हालात देखें, खारजी हालात देखें, अमनो अमान के हालात देखें, इस लेवल पे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस से निकलकर जनाजे पर नहीं जा सकता। सिक्योरिटी इदारों की अपनी तनसीबात गैर महफूज है। वहाँ 30-30 घंटे वो वहाँ बच्चे कैडेट कॉलेज में यरगमाल बने रहे। 650 बच्चा वाना कैडेट कॉलेज में आपको पता यरगमाल रहा। इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में आपको पता धमाके हो रहे हैं और ये कह रहे हैं खबरें कि 140 के करीब मजीद खुदकश पाकिस्तान दाखिल हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची 700 के करीब 700 टारगेट उन्होंने सेट किए हैं पाकिस्तान में। मतलब ज़रा सोचे खुदा न ख्वास्ता किस तरफ हालात जाएंगे। पाकिस्तानी तो कभी दहशतगर्दों के हाथों, कभी सिक्योरिटी इदारों के हाथों। अभी वो यरगमाली आपको पता है जो मामला तो वाना में हुआ, ड्रोन हमला इन्होंने जाके बनू में कर दिया। इस्लामाबाद धमाके का बनू में हमला, वहाँ भी 3 लोग सर्दी खेल में ड्रोन में इन्होंने शहीद कर दिए, 4 जख्मी हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में वहाँ बड़ा तनाव है, बहुत सख्त वहाँ हालात है
اور وہاں پہ کیونکہ یہ معاملہ عوامی حمایت سے حل ہوتا ہے. یہ جو جرگہ اس وقت ہو رہا ہے سیاسی جرگہ جس میں تمام سیاسی جماعتیں تمام عمائدین ہیں مشران ہیں اور اس کے بعد وہ بڑا اہم اعلامیہ بھی آنا ہے. اس میں جو دیکھیں سب سے اہم چیز ہے کہ سب کے سب ایک پیج پہ آئے ہیں اور جمہوریت کا جو ہم بات کرتے ہیں نا جو حسن کی وہ آج ہم نظر آیا پہلی دفعہ 3 سالوں میں کہ دیکھیں اپوزیشن کے لوگوں کو وہاں کس طرح احترام سے عزت سے سلوٹ کر یہاں مار اپوزیشن کا ستیانہ. 3 اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہیں تینوں جگہوں پہ اور تحریک انصاف کے بدترین مخالف جس نظام کا حصہ بھی ہیں انہیں بھی ان 20 سیاسی جماعتوں کو سرکاری پروٹوکول گارڈ آف آنر سلوٹوں سے لایا گیا ہے. آج بڑے اہم خطابات ہیں سہیل افریدی کا بھی وہ پورا اسمبلی ہال تو اس وقت فل نظر آ رہا ہے اور اس میں سب سے اہم معاملہ کہ طاقت کا بے جا استعمال یہ بارود ڈرون بمباری یہ تشدد روکنا ہے. ایک پالیسی بنانی ہے کہ ایک دیرپا امن آئے ورنہ 2002 سے خیبر پختونخوا میں جو آپریشن لانچنگ میں 18 بڑے اور 1 لاکھ سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے. 5 آرمی چیف بڑے جرنیل خود قیادت کر چکے ہیں آپریشنز کی. اور جنید اکبر نے کہا آج کھل کر کے آن کیمرہ کہ یہ لانے والا آرمی چیف اور DGISI تھے جو طالبان کو یہاں لائے. انہوں نے کہا جی افغانستان کی قابلیت نہیں ہے ہم بسائیں گے اور یہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی جانتا ہے وہ مان بھی گیا. لیکن آج جو جنید اکبر نے بات کی وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. اس نے کہا آپ کے حکومت خیبر پختونخوا سے اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے نہ بیٹھیں. آپ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں ان مشران اور قبائلی عمائدین کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کمیٹی میں فیصلہ کریں ہم اس فیصلے پر بھی عمل درآمد کریں گے. اندازہ کریں یہ جواب میں سارا ملبہ محسن نقوی نے جس طرح خیبر پختونخوا پہ کر ڈال دیا کہ جی باجوڑ سے دہشت گرد ہے. ابھی سہیل افریدی کی حکومت کو 20-22 دن نہیں ہوئے اس سے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. وہ شفیع اللہ جان نے کہا اس کا جواب کہ یہ تو ناجائز وزیر داخلہ ہے اس کی تو الفاظ کی مذمت ہے. ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں زبردستی کی مسلط کی دہشت گردی میں ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں. اور یہ اسلام آباد کو جو IG جو پریس کانفرنس کر رہا تھا دہشت گردوں کے حملے کے بعد اس کی آپ پہلے کی سنیں تحریک انصاف کو جس طرح یہ للکارتا تھا جیسے پرویز مشرف کہتا ہے وہاں سے ماریں گے جہاں سے نظر نہیں آئے گا. لیکن جب اصل حملہ آور آئے تو پھر ان کے پاس کوئی سیکیورٹی شورٹی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں کابل میں پتہ ہے کہ کہاں ہے دہشت گرد لیکن یہاں نہیں پتہ. اس IG کو جو آپ کو پتہ ہے قصور میں آپ کو واقعہ ہوا تھا زینب کیسز اور بچوں والا یہ وہاں قصور میں تھا. اسے جب لاہور میں لگایا گیا تو ثانیہ 9 مئی ہوا. اسلام آباد میں آیا تو 26 نومبر کا قتل عام ہوا. اور مزے کی بات ہے ثانیہ مزے کی تو نہیں خیر اللہ معاف کرے ثانیہ مریدکے میں یہ اسی نے اسلام آباد سے فورس بھیجی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جہاں فالس فلیگ آپریشن ہو کھرا جا کے انہی IG صاحب سے ملتا ہے اور محسن نقوی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے. اور اس کے ادارے کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. نیشنل سائبر کرائم جو بنائی گئی اس میں آپ دیکھ لیں واردات سارے کے سارے افسر اس میں 2 نمبری میں پکڑے گئے. یہ سارے محسن نقوی کے نیچے لگایا گیا ابھی نیا محکمہ. اس میں کیس میں اب وہ جاسم چٹھا نے جو ڈکی بھائی کا کیس عبد الرحمان یوٹیوب جو اب کرتا ہے مشہور ہے بڑا آپ کو پتا ہے اس کو بتایا کہ جرنیلوں کے بیٹے سٹا بازی کر رہے تھے جوئے میں ان پیسے لگاتے تھے اور پیسے جب ڈوب جاتے تھے وہ ڈکی بھائی سے کہتے تھے پیسے تم نکالو. ڈکی بھائی نے آگے سے ظاہر ہے بلا کے ان کی ایک ویڈیو بنا لی اور وہ کسی طاقتور جرنیل کے بیٹے کی نکلی. اس نے پیسے مانگے ڈکی بھائی نے کہا ویڈیو وہ میرے پاس ہے جس کے بعد اٹھا لیا گیا. اب یہ حالات ہے کہ وہ دوسرے ان اداروں کے سربراہان کے بیٹوں کے کہ یہ کرپٹو میں یا ان چیزوں میں مال بنا لیں اپنا حصہ لینے کے لیے وہ بیچ میں جو افسران آئے وہ سائبر کرائم کے وہ پھر قربانی کا بکرا بنا دی. لیکن آج جو اصل معاملہ سرکاری گرد اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل کی طرف سے بڑا اچھا حکم آیا جی. حکم یہ ہے کہ مجھے نواز شریف چاہیے ہر صورت میں چاہیے ایوان میں چاہیے اور اس کا ووٹ چاہیے یہ آئے گا لازمی. نواز شریف ضد کر رہا تھا میرے ہاتھ سے تا حیات استثنا نہ دلواؤ میری تھوڑی عزت رکھ لو میں نے بڑے بیان دیے. بیٹی اور بھائی کو انہوں نے کہا مفت میں ہم عیاشی نہیں کرنے دیں گے. مسودہ بھی اردو میں لکھ کے دیا کہ یہ نہ کہ انگریزی میں مجھے پڑھنے نہیں آتا. انہوں نے کہا آنا ہے یہاں سیاسی قبر کھدتی ہے تو خود میاں صاحب پہنچو ہم نواز شریف صاحب 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے پہنچیں گے. اور یہ میرے خیال میں ان کی آخری دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں آمد ہوگی. اس کے بعد انہیں شاید یہ دوبارہ کبھی موقع نہ ملے کیونکہ میاں نواز شریف کے خاندان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اور شہباز شریف نے یہ عندیہ دے دیا کہ اب وزارت عظمیٰ وہ اپنے خاندان میں یعنی حمزہ شہباز کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ مقابلہ ہے بوٹ چاٹنے میں شہباز شریف خاندان جیت گیا ہے. اور جو وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ اب اگلا کھڑا کرنے کی کوشش وہ حمزہ شہباز کو مریم نواز کے پاس چاٹنے معاف کیجیے گا بوٹوں کو عزت دینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مزید تابع دار لوگ ہیں اور شریف خاندان میں شہباز شریف آئیڈیل ہے. بہرحال میاں صاحب کو پالکی میں بٹھا کے عرفان صدیقی کے گھر تعزیت کے لیے بھی لے کے جائے گا. کل نہیں جا سکے سیکیورٹی حالات نہیں تھے اپنے ہی دائرے الحکومت میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم نکل نہیں سکتا سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے ڈرے ہوئے ہیں. پشائیے میں تو پہنچ گئے لنگر پھاڑنے لیکن یہاں نہیں آ سکتے تھے.
اب جو مسودہ سیاسی جماعتوں کو دیا گیا تھا 27ویں ترمیم کا، اس میں بھی واردات نکلی کہ جو انہیں دکھایا گیا تھا اس میں ساری تبدیلیاں اب کروائی جا رہی ہیں. یہ جو وفاقی کابینہ کا آج ہنگامی اجلاس ہے جس میں تمام وزراء کو بلایا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے کچھ مزید نئے قوانین ڈالے ہیں، کیونکہ جو انہیں دکھایا تھا وہ اب پلٹ کام ہو رہا ہے. سینٹ کے سیشن کا بھی وقت بدلا گیا اور فیلڈ مارشل کو چاروں افواج کا سربراہ، پہلے 3 ہوا کرتی تھی، اب راکٹ فورس بھی ایک ساتھ شامل ہے ایٹمی ہتھیاروں والی، اس کی سربراہی بھی ان کے پاس جائے گی. اس میں دیکھیں کہ ایئر فورس اور نیوی کو ماتحت ان کے کرنا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ شاید ہوا ہے. COD بنے تھے 2006 میں، اس کو مجھے یاد نہیں سال. اب یہ خبریں کیا سنا رہے ہیں خود کہ 7 مئی کو آپریشن سندور شروع ہوا. بھارت نے پاکستان پر جب دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے تو 87 گھنٹے کی یہ جو جنگ تھی، اس میں جو سب سے اہم معاملہ جہاں فضائیہ نے سارا مارکا جیتا، جس میں شہباز شریف کا یہ دعویٰ تھا کہ رات 2 بجے میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سوئمنگ کر رہا تھا اور اس وقت کٹھی سوئمنگ اور نماز. بہرحال آرمی چیف نے کہا کہ ہم حملے کا جواب دیں گے. اب یہ معلومات دینے کے 10 مئی کو آرمی چیف اور ایئر چیف کی 97 دفعہ فون کال پہ بات ہوئی. اتنی دفعہ شاید بیوی سے نہیں ہوتی. 10 مئی کو ہاٹ لائن پہ اس وقت صرف DGMOs کی بات ہوئی تھی، جنگ بندی کی. تو 97 دفعہ ان کے ساتھ کیا بات کرنی. کیا فضائیہ نے آگے اور بھی رگڑا لگانا؟ رافیل گرے تھے جب وہ لینڈ کر رہے تھے، یاد رکھیے گا. بہرحال اس میں پھر کبھی بات کروں گا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ جب 7 مئی کو یہ حملہ بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ فوجی عدالتیں کھول کے تحریک انصاف کے لوگوں کو ملٹری کی سزائیں دے رہے تھے، حسان نیازی وغیرہ کو. اب جو معاملہ ان کے لیے پھنسا ہوا ہے وہ ہے ترکی کی طرف سے. ترکی کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، انٹیلیجنس کے چیف، یہ پورا ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان، یہ انہیں سمجھانے آئے ہیں فائنل مذاکرات کے لیے. ترکی نے جو افغان حکومت سے رابطہ کیا، پاکستان حکومت سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ثالث کے طور پر عمران خان بیچ میں بیٹھے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور ترکی کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے. یہ میں آپ کو وزارت خارجہ کے بڑے اہم بندے کی گفتگو کا بتا رہا ہوں، لبے لباب. ترکی اس جنگ میں اپنا نقصان کروا چکا ہے بہت بڑے پیمانے پر. اس نے کہا ہے بیرونی دنیا سے آپ لڑ سکتے ہیں، باہر سے دشمن سے، لیکن ملک کے اندر خدا نخواستہ 700 جگہ حملے ہوئے آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ مذاکرات ترکی اپنی تجربے کی بنیاد پہ، ان کے اندرون ملک کرد تنظیم PKK سے 40 سال وہ لڑتے رہے ہیں. اس میں ان کے 40,000 لوگ ترکی کے آپ کو پتہ مارے گئے، فوجی اہلکار بھی، اہم شہری بھی، اور اس میں ان کا سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان ہوگا اقتصادی طور پہ بھی. ترکی نے وہاں اپنے جنوبی علاقوں میں بھی اسی طرح کے فوجی آپریشن کیے ہوئے ہیں، تعمیر نو بھی کی ہوئی ہے، سیکورٹی بھی کی ہے، امداد بھی کی ہے. لیکن 2013 سے 2015 میں امن مذاکرات تھے، جس کے بعد یہاں بالکل پاکستان کی طرح قیدیوں کی رہائی بھی ہوئی، معاملات بہتر بھی ہوئے. اس کا سارا نتیجہ آ کے 2025 میں کیا نکلا کہ ان کی کردوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ بندی باضابطہ ہوئی ہے، ہتھیار انہوں نے ڈالے ہیں، اور ترکی نے وہ تمام علاقے جو ان کے زیر اثر تھے لے لیے. وہاں اب پرامن ہے، بالکل حکومت کنٹرول میں ہے. انہوں نے اس بیچ میں آپریشن کیے، بڑے مشہور آپریشن کلان کا بڑا مشہور تھا، لائٹننگ، تھنڈر، یہ 3 آپریشن کردوں کے خلاف آپ جا کے پڑھیں، بڑے ٹھیک ٹھاک ہائی لیول پہ تھے. انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اندازہ کر لیا کہ سیاسی اصلاحات ہیں، عوامی اعتماد ہے، اور اس پہ عوام کا بندہ ہے. اور یہی بات انہیں افغان طالبان نے بھی کی ہے کہ ان کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی، عمران خان سے بات کر لیں گے. یہ میں آپ کو وزارت خارجہ کے انتہائی سینئر افسر کا دعویٰ بتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا حقیقت ہے، وہ ملنے جا رہے ہیں نہیں جا رہے، لیکن یہ اس کی خبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو شامل کریں، ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد پھر اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے، اسپیکر ایاز صادق نے جو محمود اچکزئی سے رابطہ کیا اور مذاکرات کروانے کی، کیونکہ محمود اچکزئی نے یہ ابھی اعلان کیا کہ میں آپ کو عمران خان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا، آئیں مل کر بیٹھتے ہیں، جمہوریت بچاتے ہیں. اور یہ ترکی بھی نہیں سمجھا رہا ہے، افغان طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے. اور عمران خان نے بھی دیکھے نے ایک نکاتی عمران خان نے پاکستان سے محبت کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ تمام مظالم سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے مجھے اور کوئی بات نہیں، صرف افغانستان سے مذاکرات کروا کے معاملہ حل کریں، کیونکہ سارا نزلہ خیبر پختونخوا پہ گیا ہے. عمران خان پاکستانیوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں، یہ معاملہ حل کروانا چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، اور یہ چاہتے ہیں ہر صورت میں جنگ ہو. کیونکہ دیکھیں ابھی بھارت میں پہلے یہ دلی میں ہوا، پھر پاکستان میں، اور اب بنگلہ دیش میں. عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ کیا معاملہ بنایا جا رہا ہے. انہیں تو جنگیں سوٹ کرتی ہیں، انہیں ڈالرز ملتے ہیں، امداد ملتی ہے، مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ تو چاہتے ہیں جنگ ہو. آپ کبھی ان رپورٹر سے بات کریں، یقین کریں جو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، عدالتیں کور کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حالات پارلیمنٹ کے اندر اور عدلیہ کے اندر وہاں ججز کی ایسی مایوسی اور بے بسی ہے اور غصہ ہے، مطلب رنج ہے. وہ کہتے ہیں یار 27ویں ترمیم کا نہ تو انہیں پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں کر کیا دی ہے. وہ گشکوری صاحب کہہ رہے تھے 37 میں عمران سے ملا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جو تباہی بربادی یہاں 27ویں ترمیم میں ہمارا جو حال ہو رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہونا. اسی طرح وہ جیسے وہ راجہ پرویز اشرف رینٹل ان کو کہتے ہیں، وہ اسکینڈل کی وجہ سے وہ جتنے غصے میں نظر آ رہے تھے، وہ اپنی جگہ اس کو طریقے انصاف کے لوگوں نے مستی کی تھی. لیکن
انہیں بھی پتا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، مانتے ہیں خود. ابھی نفیسہ شاہ کی دیکھ رہا تھا تقریر ختم ہوئی تو ثناء اللہ کی آنی تھی، یوٹیوب پہ بند کر دی انہوں نے. یہ سب اپنے در پردہ ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، معافیاں تلافیاں بھی کرتے ہیں. اور اس کی وجہ دیکھیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے عرفان صدیقی کا حال دیکھا. یہ عبرت پکڑنے ہیں کہ آپ جتنے مرضی وفادار ہو، آپ کی کوئی اوقات کوئی اہمیت نہیں اس حکومت ہے. یہ مر بھی جائیں گے آپ، یہ آپ کی خبر نہیں آنے دیتے، اجلاس نہ کہیں منسوخ ہو جائیں. اور اسی سینٹ، اسی اسمبلی میں جہاں دن رات یہ چیختے چلاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، خاندانی غلامی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ سیشن رکوا کے دعا کرنے کے لائق نہیں سمجھا جاتا. ویسے تو اندر سے یہ بھی بے حس لوگ ہیں، اسی نظام کا حصہ دیکھا جائے. ورنہ لاشوں کا ڈھیر میں اسلام آباد میں یہ بھی کل زرداری کے عشائیے میں بیٹھے ہوئے تھے، رنگ برنگے کھانے پھڑکا رہے تھے سارے. اگر ان کے تھوڑی سی عقل ہوتی کہتے نہیں ہم نہیں آئیں گے ادھر. دلی میں دیکھیں دھماکہ ہوا، ان کے صحافی، ان کے سیاستدان حکومت اور انٹیلیجنس داروں کی ناقص کارکردگی پر تنقید کر رہے ہیں. اور اس کی تعریف کون کر رہے ہیں؟ ان کے صحافی، وہ راوی حسن ایوب جیسا بندہ کہتا ہے دیکھیں بھارت میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ 60 کلومیٹر گاڑی سفر کر کے لال قلعے پہنچی کیسے، CCTV ناکے، یہ ریاستی ناکامی. اسے پوچھے ذرا پاکستان میں کوئی ایسا سوال پوچھے تو یہی راوی حسن ایوب کہتا ہے سر کھولیں اس کا، کپڑے اتارے اس کے، مخصوص عذابیں لگائیں کرنٹ اس کا، چلائیں گولیاں. یہ خود کہہ رہے تھے، ان کے پڑے وہ سارے، وہ ایک صوبیدار ان کے منیب فاروق، وہ کہہ رہا تھا خیبر پختونخوا میں اگلی حکومت نہیں آئی. یہی چونکہ ڈاکی ہیں، جیسا کہ بچپن میں سنتے ڈاکی آیا، ڈاک آئی، ڈاک آئی. یہ تو وہ پیغام لے کے آتے ہیں. یہ صحافی تو نہیں ہے، صحافی تو ہندوستان میں سوال پوچھ رہے ہیں انٹیلیجنس اداروں سے. یہاں انٹیلیجنس ادارے کہہ رہے ہیں جی کابل میں دہشت گرد کہاں ہے ہمیں پتہ ہے، ہم بتا سکتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں گاڑی اسلام آباد عدالت کے دروازے پر آ کے پھٹ جائے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئی، بندہ کون سے. آخر میں الزام باجوڑ پہ لگا کے 2-4 ڈرون مار کے بندے مار، کیونکہ طاقت ہے ان کے پاس. یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن بے جا کر رہے ہیں. یہ اس کو ملک کو روندنے کی کوشش ہے. ان کے یہی صحافی، یہ حسن ایوب صاحب اور جیسے لوگ جن کا کام وہ عدالتوں کی خبریں سنا دینا، آپ کو پیغام دے دینا ججز کے واٹس ایپ کے آئے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 ججز کو بھی نکالا جا رہا ہے. نکال دیں، ساروں کو نکال دیں. ہم تو کہتے ہیں عدالتوں کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں کیا ہے. اب دیکھیں یہ سارے معاملات، جس طرح امن جرگے کا معاملہ ہے، خان سے ملاقات کا جو معاملہ انتہائی اہم ہے، اس میں عمران خان کا پیغام اس ساری صورتحال میں، کل کی جو ملاقات نہیں ہوئی اس میں مسنگ ہے. اب جب تک یہ لنک جڑے گا نہیں آگے معاملہ بڑھے گا نہیں. تو اس میں سب سے اہم معاملہ، اگر ان کے پاس پیغام پہنچ جاتا ہے آج شام تک، آج رات تک کوئی عمران خان کے پیغامات آئیں گے، تو اس صورتحال میں مزید جو پیش رفت ہوگی وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.